अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नासिर साहब, पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब एक जगह बयान दे रहे थे कि पीर और जुमेरात बड़े अहम दिन होते हैं। पीर और जुमेरात की रात सारे उम्मती चाहे मर्द हो या औरत, उनके सारे अमाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिए जाते हैं कि इस बंदे ने इस हफ्ते में ये किया। नासिर साहब, आप कुरान की रोशनी में बताएं, क्या ये बातें वाकई दुरुस्त हैं? क्या दीन इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में देखें, मैंने एक दफ़ा पहले भी मिलाद उन पर बनाया था, तो मुझे बाद में पता चला कि वो जो आलम थे, क्या नाम, अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब वफ़ात पा चुके हैं। जी। और आपने फिर सवाल कर दिया है, मैं जवाब दे देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं उनके लवाकिन से इस बात पर माज़रत करता हूँ कि मैं बनाना नहीं चाहता था वो मिलाद। तो मरा वो बंदा, लेकिन आज जो मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की जाए। जी। मैंने आज तक किसी पर तंज़ नहीं किया, ना मुझे अल्लाह इस बात की ज़रूरत दे कि मैं किसी मरे हुए पर तंज़ करूँ। मकसद यहाँ पे ये है कि देखें, ये जो बात कर रहा है ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था कि हर जुमेरात या हर पीर को सारे बंदों के माल उनके सामने पेश किए जाए। वो कहाँ पर है? वो यहाँ नहीं है, वो मर चुके। और मर चुके बंदे को कोई इख्तियार नहीं होता, वो किसी दूसरे का ना नफा कर सकता है, ना नुकसान कर सकता है, ना उसका कोई हिसाब कर सकता है। इसके लिए अल्लाह काफी है। क्या हमारे लिए अल्लाह काफी नहीं है? क्या हमारे लिए अल्लाह अकेला ही काफी नहीं है? और पंजाबी में कहते हैं क्या अल्लाह कल्ला ही काफी नहीं? देखिए, अल्लाह को छोड़कर ऐसी बातें उसके बंदे को बनाना, मैं आपको साफ साफ बताऊं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया, वो एक ही चीज लेकर आए, एक ही पैगाम लेकर आए। नबी रसूल सिर्फ पैगंबर थे, अल्लाह का पैगाम देने के लिए आए थे। वो कोई खुदाई दावा नहीं रखते थे। ऐसी बात को बनाकर गढ़ कर बयान करना, सादा लोगों को उकसाना इस बात पर कि नबी आल डाल है, ये बिल्कुल गलत है। मैं नहीं समझता उनका पीछे मकसद क्या था। मैं ये समझता हूँ उन्होंने कुफर किया, अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने कुफर किया। और हमें उनके लवाकिन को, दूसरे लोगों को चाहिए जो उनके पैरोकार हैं, कि उनके लिए मागफिरत की दुआ करें। देखें, आप अल्लाह सुब्हान को नहीं जानते, नबी जानते थे, इसलिए वो रो रो कर अल्लाह से डर डर के बात किया करते थे। आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं? अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर कि उन्होंने ये कैसे लेक्चर दे दिया। ये बिल्कुल कुफर पर मबनी लेक्चर है जो वो दिया करते थे। मैं उनके वाकिन से कहता हूँ उनके लिए मागफिरत की दुआ कराएं। मैं लोगों से कहता हूँ, लोगों अल्लाह की तरफ आओ और शिरक को छोड़ दो। तौहीद की एक रत्ती हजारों यूनिवर्सिटी से जहाँ पे शिरक की तालीम दी जाती हो बेहतर है। आप 10 बंदों को तौहीद का प्रचार करते हैं और लाखों बंदों को शिरक का प्रचार करें, वो उससे कमतर है तौहीद के प्रचार से। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दीन इस्लाम वाज़ेह हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही थी कि एक अल्लाह का प्रचार करो, यकता खुदा, वो आल है, वो रब है सारी सारी कायनातों का, उसको कोई भेद नहीं है। वो कहता है हो जा, वो हो जाता है। वो आल है। नबी पैगंबर तो आए, वो इंसान थे, वो आए एक पैगाम देने के लिए। किसका? अल्लाह सुभान का, कि अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह ही से हाजत रवाई की तवक्को रखो। वही हाजत रवा है, वही रिज़्क देता है, वही मारता है, वही जिंदगी देता है, वही हिसाब देगा। उसके हाजिर अदीम है उन लोगों को जो पैगंबरों की उन बातों पर अमल करेंगे जो उन्होंने तौहीद के प्रचार पर दी। ये नहीं कि आप शिरक शुरू कर दें। ये कितनी बड़ी जहालत है। मुझे अफसोस है, मैं उनको क्या कह सकता हूँ, वफात पा चुके हैं जिन्होंने ये कहा। मैं तो उनके लिए मागफिरत की दुआ ही करूंगा, लेकिन मैं उनके लवाकिन से जो अभी भी उनके प्रचार को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ रुक जाओ, उस पैगाम को छोड़ दो, अल्लाह की तरफ आओ, शिरक को छोड़ दो। ये सरासर शिरक है और शिरक से बड़ा कुफर नहीं कायनात में। ये नबियों ने नहीं किया, ये नबियों का तरीक नहीं है, ये हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीक नहीं है कि एक अल्लाह को छोड़कर वो ये कहे कि मेरी इबादत करना। अल्लाह सुब्हान पूछेंगे नहीं। आप देखें, वो एक सूरह है कुरान पाक में, आयत में आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वही क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। एक ऐसा पैगंबर जिसने मुर्दों को जिंदा किया। वअन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन तीन,
میں مٹی سے ایک پرندے جیسی صورت بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اور بے شک میں پیدائشی اندھوں کو اور پیدائشی برس والوں کو تندرست کر دیتا ہوں اور بے شک میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. ایسا نبی جس کو کلمت اللہ کہا گیا، جس کی پیدائش باپ کے بغیر ہوئی، وہ امر الہی تھا. لوگوں نے اس پر بھی شک کیا. اللہ سبحانہ کہتے ہیں میں اس سے بھی پوچھوں گا قیامت کے دن. کب پوچھوں گا؟ قیامت کے دن. کیا عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ قال سبحانک ما یکون ان اقول ما لیس لی بحق. تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ آپ تو پاک ہے، یا اللہ میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس کے کہنے کا مجھے حکم نہ دیا گیا، مجھے حق نہ دیا گیا. یا اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی. یا اللہ آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، جبکہ جو کچھ آپ کے علم میں نہیں جانتا. اور یا اللہ میں ان کو یہی کہتا رہا کہ اس خدا کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی تم سب کا بھی رب ہے. اللہ ہی کی عبادت کرو. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اور یہی سیدھا راستہ ہے. میں حیران ہوں اگر عیسیٰ ابن مریم کو قیامت کے دن اللہ کی ذات کھڑا کر کے پوچھے گی کہ بتا مریم کے بیٹے آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا، تو آج جو تم کفر اور شرک کر رہے ہو، انبار لگائے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک انسان تھے، ایک بشر زادے تھے، آدم زادے تھے اور اللہ کے سچے رسول تھے اور خاتم النبیین تھے، مگر تم لوگوں نے ان کو خدا بنا دیا. ڈرو اللہ سے. کیا قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کھڑا کر دیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد مجھے خدا بنا لینا، تو وہ اس بات سے انکار کریں گے. کیوں کفر کی باتیں سناتے ہو لوگوں کو؟ کاش تم نے 10 بندوں کو توحید کا پرچار کیا ہوتا تو آج جنت الفردوس میں آپ کا مقام ہوتا. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، میں کسی کی یہاں پہ دل اداری نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بالکل کفر کی باتیں ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں. تو مسلمان، مجھے افسوس ہے یہ کس طرح کا اسلام پھیلایا گیا، یہ کس طرح سے دین اسلام کی تشریح کی جاتی ہے. کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں، کہاں پہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائی درجہ رکھتے ہیں؟ یہ ان کا پرچار نہیں ہے. وہ جب تک زندہ رہے انہوں نے ایک خدا کا پرچار کیا، ایک اللہ کا پرچار کیا کہ اسی کی عبادت کرو جو رب ہے ساری کائناتوں کا. انہوں نے تو نہیں کہا آپ سورہ جن پڑھ لیں، آپ سورہ نام پڑھ لیں، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. ہم رسولوں کو صرف اور صرف اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرائیں لوگوں کو اور اللہ کی طرف سے خوشخبری دیں. آگے جا کے وہی آیت کہتی ہے اے لوگوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں تمہارے کعبوں کو جانتا ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو جو کہ میری طرف وہی کیا جاتا ہے صرف اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہوں. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا ایک اندھا اور ایک آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ میں افسوس ہے ان پر، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے لاحقین پر افسوس ہے جو پیر بن کے گدی تو سنبھالے ہوئے اور لوگوں کو کفر کی اور شرک کی تعلیم دیتے ہیں. لوگ اللہ سے ڈرو. کیوں لوگوں کو اللہ سے دور کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس تمہارے گھروں میں اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی لکھائی ہوئی کتاب محفوظ نہیں ہے؟ جاؤ اس کو جا کے پڑھو. کہیں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ فرشتے جا کے ہر بندے کا حساب دیتے ہیں نبی پاک کو. نبی پاک کہاں بیٹھے ہوئے؟ وہ مر چکے ہیں. اور ہر مرے کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا. وہ پیغمبر ہو، وہ ولی ہو، وہ کتب ہو، غوث ہو، وہ عام بندہ ہو، گناہ گار ہو یا نیکوکار ہو. بڑے افسوس کی بات، یہ تعلیم دی جا رہی درباروں میں، یہ گدی نشین یہ تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو کفر کی. شرک سے بڑا کائنات میں کفر نہیں. مٹ گئی وہ قوم ہے آدم سے لے کر آج تک جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری تبلیغ کی. آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کیا ابراہیم میں تیری قوم کا خیال رکھوں گا اور ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. لیکن انہوں نے تورا میں ترمیم کر دی اور اللہ کی تبلیغ کے علاوہ اور پرچار کیا. اللہ سبحانہ ان کو چھوڑ گیا جس کے ساتھ وعدہ کیا تھا. ہمارے ساتھ تو وعدہ بھی کو نہیں کیا. کہاں ہمارے پیٹھوں پر مورے لگی ہوئی ہیں؟ گدی نشینوں، شرم کرو. مجھے ان کے لیے تو میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پرچار کیا، لیکن جو ان کی گدیوں پر بیٹھے کے اور لوگوں کو سراسر اور کنٹینیوٹی رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں شرک کا پرچار کرنا ہے. اللہ کے نبی کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، ایک بشر ہے،
ایک رسول ہے، آخری رسول ہے، اسی کو اللہ کے برابر ٹھہرا دینا یا درجہ دے دینا، اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں ہے۔ یہی کفر بنی اسرائیل نے کیا، انہوں نے یہی سمجھا کہ موسیٰ سے بہتر پیغمبر نہیں اور تورات سے بہتر کتاب نہیں، اسی لیے وہ آنے والے لوگ، بعد میں آنے والے لوگوں کا، پیغمبروں کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کا قتال بھی کیا۔ کیا قصور تھا عیسیٰ ابن مریم کا؟ عالم مسیح عیسیٰ ابن مریم کا کیا قصور تھا؟ ان کو عادت تھی۔ کیا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی پر چڑھانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا ان کا دعویٰ نہیں کہ ہم نے اس کو مار دیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو۔ تم کیسے مسلمان؟ دیکھیں پہلے تورا آئی، پھر زبور آئی، پھر انجیل آئی، کیا وہ کافی نہیں تھی؟ وہ اللہ کی توحید کے لیے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ بعد میں جو نبی آیا وہ صرف اور صرف اس لیے آیا کہ وہ توحید سے دور چلے گئے۔ اگر وہ توحید پر رہتے تو بعد میں آنے نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جب اللہ نے آخری کتاب بنا دی کہ یہ قوم میری توحید پر رہے گی، تو تم پھر کس بار کا تکبر ہے تمہیں؟ گدی نشینوں، کس بار کا؟ کہاں لکھا ہو تم جنت کے 1200 لوگوں کو جنت کے تمغے دیتے ہو اور مورے لگا کر دیتے ہو؟ میں واضح کہہ دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، صرف ایک بشر ہے، اور ان کو موت آ چکی، وہ مر چکے۔ قرآن میں ہزاروں بار لکھا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آدم سے لے کر جتنے بشر پیدا کیے، میں نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، اس لیے میں آپ کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دوں گا اور میں آپ کو موت دوں گا۔ سورہ محمد کہہ رہی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، ایسے ہی رسول ہیں کہ اس سے پہلے اور بھی گزر چکے۔ سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو جائے تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو ایسا کرے گا وہ اللہ سبحان کر کے نقصان نہیں کر سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ جلد عوض دے گا حق شناسوں کو، جاہلوں کو نہیں۔ تم جہالت کی باتیں کرتے ہو، دین اسلام تو آیا روشنی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی کا پیغام یہی تھا کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ اور شرک کو چھوڑ دو۔ تم آج نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، افسوس ہے تم پر، لعنت ہے تم پر۔ تم نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو اور شرک بھی جی بھر کے کرتے ہو۔ یہ ساری باتیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہمارے نبی کا سب سے پہلا کانسیپٹ یہ تھا کہ بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ، شرک چھوڑ دو۔ تم آج بھی شرک کرتے ہو اور جھوریاں بھر بھر کے کرتے ہو۔ نبی کو خدائی درجہ دینا یا یہ بات گردان دینا کہ وہ آج بھی زندہ بیٹھے ہوئے اور فرشتے جا کے ان کو حساب دیتے ہیں، اس سے بڑا کفر نہیں کائنات میں۔ آپ کو نہیں پتا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آمنت باللہ، سب سے پہلے میں مان لایا اللہ پر، اور ملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں پر، پھر جا کے نبیوں اور کتابوں کا ذکر آیا۔ کیا اس کے مقربین کافی نہیں ہے اللہ کا نظام چلانے کے لیے؟ کیا اللہ کافی نہیں ہمارے لیے؟ کیوں نبی کو خدائی درجہ دیتے ہو؟ اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں۔ لوگوں، اگر ہزاروں سال بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کرنے کے باوجود اللہ ان کو چھوڑ چکا تو تم کس کے بیچارے ہو؟ کس بار کا تکبر ہے؟ کیا تم نے سورہ جن نہیں پڑھی؟ قل انما ادعو ولا اشرک بہ احدا۔ کیا کہہ دیجیے کہ میں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور میں کسی کو بھی اپنے اللہ کے شریک نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیجیے کہ میں تم لوگوں کے کسی طرح کے نفع و نقصان کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ آپ کہہ دیجیے اگر خدا نخواستہ میں نے ایسا کیا تو مجھے اللہ کے غضب سے کون بچائے گا؟ وہ تو ڈرتے رہے، وہ تو انہوں نے تو یہ پیغام دیا۔ تم کہاں سے پیر صاحب یہ باتیں لے کر آ گئے؟ تمہیں کس نے بتائی یہ باتیں؟ کیا قرآن دوست رہے عثمان سے جس سے تم لوگوں کو باتیں بتاتے ہو؟ وہ تو مر چکے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ مجھے ان پر افسوس نہیں ہے، مجھے ان پر افسوس ہے جو ابھی بھی گدی نشینی پر بیٹھے ہوئے اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے جو کہ شرک کا سلسلہ ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں لوگوں اللہ سے ڈرو اور شرک کی طرف مت جاؤ، وہ کفر کا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی درجہ دینا یہ کفر کا راستہ ہے، کفر سے بچو۔ آپ کو پتہ نہیں سورہ صاد میں جب کہا گیا کیا داؤد ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، سو تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا اور آئندہ کبھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا، وہ تم کو خدا کے رستے سے دور لے جائے گی۔ جو خدا کے رستے سے دور چلے جاتے ہیں ان کے لیے صرف جہنم کی آگ ہے۔ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جو تمہیں کھا جائے گی۔
اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کو خود شرم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے وہ پیر صاحب سے انہوں نے ایک تبلیغ کی، ان کا پرچار غلط تھا، وین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں تھا. خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کے حکم مطابق اگر انہوں نے ایک بھی بندے کو توحید کی بات بتائی ہوتی تو آج ان کا مقام اعلیٰ ہوتا. انہوں نے خدمت کی، یونیورسٹی بنائیں، کالج بنائے، لوگوں کی خدمت کی، مگر انہوں نے جہاں بھی پرچار کیا وہ اللہ کے انگیز، اللہ کی توحید کا خلاف کیا. یہ بڑا کفر ہے. میں ان کے جو پیچھے گدی نشین ان سے کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پرچار کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آؤ. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟